हेलो व्यूअर्स, मैं फ़खर सब्ज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हवाले से। और ये लोकेशन जो है इसकी वजह से हमें फ़ायदा कितना हुआ, हमने नुकसान कितना उठाया। और इसके साथ साथ अगर अभी करंट सिचुएशन की हम बात करते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की, तो इस वक्त हालात कुछ ऐसे हैं कि जो एलसीज हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है, जो दिया जाता है जो लोग इंपोर्ट्स करते हैं उनके हवाले से, वो क्या है? वो ऐसा है कि इस वक्त 3,000 से 5,000, 10,000, 20,000 डॉलर की जो एलसीज होती है, वो बैंक उसकी गारंटी नहीं दे रहा। और वो क्यों नहीं दे रहा? वो कह रहे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स हैं कि दे डोंट हैव मतलब डोंट हैव इनफ डॉलर्स, ठीक है, कि वो सारी चीज़ों की वजह से हमें मसला है इंपोर्ट्स को रोकना या जो भी करना। लेकिन इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो अवेलेबल नहीं है। और यकीनन आपकी इंडस्ट्री तब चलती है जब उसको पूरा जिस चलाने के लिए वो चीज़ चाहिए जो वो बनाती है। अगर घी तेल है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, गाड़ी बनाने वाली कोई फैक्ट्री है तो उसको भी रॉ मटेरियल चाहिए, या कोई भी XYZ जो भी है उनको रॉ मटेरियल चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनका चलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा, स्टडी के लोकेशन के ऊपर मैं आ रहा हूँ, इसके साथ कश्मीर का ताल्लुक, अफगान जिहाद का ताल्लुक, हमारी पॉलिसीज का ताल्लुक, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी है। लेकिन तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने फ़खर सब्ज़ी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं, इस वक्त हम मुल्क को कर्ज के पैसों से, यानी उधार के पैसों से, लोन के पैसों से चलाते हैं। और ये सिलसिला मैं आपको बताता रहा हूं कि ये सिलसिला पता नहीं शायद 50 सालों से या 40 सालों से ये चलता हुआ अभी 2022 तक पहुंच गया। अच्छा, पहले तो हम ये करते थे कि कभी किसी के लिए कुछ काम कर लेते थे, कभी किसी के लिए कुछ काम कर लेते थे, थोड़े बहुत वो हमें कोई ग्रांट दे देता था, कोई लोन दे देता था, कोई क्या कर देता, कोई सदका खैरात मिल जाता था। लेकिन अभी इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो ना यूएस हमें वो पैसे दे रहा है, इवन मतलब आईएमएफ से जो हम लोन ले रहे उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी दुनिया के लोग हमें पैसे देते तो कहते हैं भैया आप लोग करते क्या हो, मतलब काम शाम तुम लोग कुछ करते नहीं हो और मतलब इसी तरीके से तुम लोगों ने मुल्क को चलाना है। मुल्क इस तरह नहीं चलते, आप लोगों को खुद काम करना पड़ेगा। और हमें आदत किस चीज़ की हुई है? हमें आदत ऐसी हुई है कि हम कहते हैं कि यार इधर उधर से अगर कुछ मिल जाए, सऊदी अरेबिया कुछ दे दे, चाइना कुछ दे दे, अमेरिका कुछ दे दे, जापान कुछ दे दे, जर्मनी कुछ दे दे, या कोई और XYZ दुनिया के जो कंट्रीज हैं वो कुछ हमें दे दे तो हमारा आज का गुजारा चल जाएगा, कल को फिर देखी जाएगी। जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पे पहुंचे। फिर बड़ा डंडोरा पीटा जाता है हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन का। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कुदरत की तरफ से हमें मिला, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। लेकिन क्या इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन से हमने आज तक कोई फायदा उठाया या नुकसान उठाया? अगर हम शुरू कर लेते हैं 1979 से, तो इस स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हमने अमेरिका का साथ दिया, हम उसका किराए की फौज बने, हमने मुजाहिदीन उनको बनवा के दिए, हमने उनको अड्डे दिए, हमने अफगानिस्तान से क्योंकि हमें सोवियत यूनियन को वहां से निकालना था, उसके टुकड़े टुकड़े करने थे। और साथ में हमने जब वो लोग चले गए फरवरी 1989 में, तो हमने ये डंडोरा पीटा कि भाई देखो हमारा कमाल, हमने कैसे मार भगाया एक सुपर पावर को अफगानिस्तान से। ठीक है, हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारे हालात क्या रहे? फौजी डिक्टेटर्स हो या पॉलिटिकल हुकूमतें हो, सब ने एक ही वतीरा बनाया हुआ, एक ही सिस्टम बनाया हुआ कि बाहर से लो, कुछ यहाँ के लोग पे थोड़ा बहुत लगाओ, कुछ करप्शन की नजर हो गया, आगे पीछे हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सला। खैर, अफगान जिहाद खत्म हुआ, 10-11 साल हमने एक सुपर पावर का साथ दिया, दूसरे सुपर पावर को हमने निकाल दिया, कर दिया। उसके बाद तकरीबन 10 या 11 सालों के बाद 9/11 होता है। और 9/11 होने के बाद हमने क्या किया कि हमने एक दफा फिर हमने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा मौका है पैसा कमाने का, कमा लो। हमने फिर वही किया। अच्छा, यहां पर जब हम अफगान जिहाद में कूद पड़े तो 1989 में जब अफगान जिहाद का नाम, जिसको वली खान बाबा ने फसाद का नाम दिया था,
اور بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے، یا خان عبدالغفار خان بابا نے کہا تھا تو وہ ٹھیک کہا تھا. لیکن وہاں سے پھر 1989 میں ہم نے کشمیر کے اندر اپنی کوششیں شروع کر دی. انٹرفیئرنس ہوتی رہی، ہندوستان اس کو جیسے تیسے بھی کر کے کاؤنٹر کرتا رہا، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی ڈپلومیسی کے اوپر بھی فوکس رہا، اور وہ کہتا چلیں حساب کتاب کا بھی ٹائم آئے گا کہ ہم برابر کریں گے، آج آپ کی باری کل ہماری باری. اور کرتے 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 خیر وقت گزرتا گیا. 2001 آیا. 2001 میں ہم نے پھر امریکہ کو کہا جی سرکار تسی آؤ، جو کہتے ہو ہم حاضر. انہوں نے کہا جی یہ جو ابھی کچھ سال پہلے تک بڑے ہیروز تھے یہ اب ٹیررسٹ ہو گئے جی، انہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے سر، آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ تو مجاہدین ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، اور آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں کے مولویوں سے فتوے دلوا کر لوگوں کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جائیں اور لڑیں، کفار کے خلاف آپ جنگ لڑیں. ہم نے کیا. آج آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بھائی یہ وہ نہیں ہے، مجاہدین نہیں ہے، یہ ٹیررسٹ ہے. ٹھیک ہے سر، آپ کہیں گے تو ہم کہاں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہتے ہیں. ہم نے کہا سو بسم اللہ جی، بالکل صحیح ہے. اچھا 2001 تک ہم نے کشمیر کے اندر جو کچھ کرتے رہے ہم کرتے رہے، کیونکہ وہاں سے لوگ فوج ہماری، مطلب میں اس فوج کی بات نہیں کرتا جو ہماری آفیشل فوج ہے، اس فوج کی جس کو ہم نے سوویت یونین کے خلاف لڑوایا تھا، کیونکہ اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں جا کے ہم نے ایڈجسٹ کروانا تھا. اس میں لشکر طیبہ، جیش محمد، مختلف قسم کے انصار المجاہدین، پتہ نہیں کون کون سی آرگنائزیشن ہم نے بنائی، اور یہ ہم کرتے رہے. خیر وہ دور بھی گزرا. 2001 آیا. 2001 میں پھر امریکنز افغانستان پہنچ گئے. طالبان کی حکومت جو 1996 میں سٹارٹ ہوئی تھی 2001 میں وہ تقریباً ختم ہو گئی، اور وہ پہاڑوں پہ چلے گئے اور انہوں نے ایک اور موومنٹ سٹارٹ کر لی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران پاکستان سے کہا گیا، جو لوگ پاکستان کے کہنے پہ، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ افغانستان پہ لڑے، افغانستان میں لڑے، اور پھر کل ہم نے اس کو 2001 کے بعد کہا کہ نہیں جی آپ تو اب یو آر نو مور مجاہدین، ناؤ یو آر ٹیررسٹ. تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو عجیب تماشا، کل کو ہم آپ کے ہیرو تھے، آج ہم آپ کے ویلن ہیں. انہوں نے کہا صحیح ہے ٹھیک ہے، آپ اگر یہ ہمارے ساتھ کریں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کریں گے. اس اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ تحریک طالبان پاکستان بنے، اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف لڑنا شروع کیا. وہ لڑتے رہے، ہم نے اچھا خاصا جانی مالی نقصان اٹھایا. آج جس $1 ارب کے لیے ہم آئی ایم ایف کی منتیں نہیں کر رہے ہیں، لٹرلی ہم ان کے پاؤں پڑے ہوئے، لٹرلی ہم اپنی ناک سے لکیریں کھینچ رہے. وہ کہتے ہیں نہیں صبر کرو یار، یہ لکیر سیدھی نہیں، تھوڑا سا سیدھی لائن لگاؤ نا، ذرا صحیح اسٹریٹ قسم کی لائن لگاؤ، پھر ہمیں پتا چلے گا، پھر ہم اس کو چیک کریں گے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد ہم بتائیں گے آپ کو ہم نے آپ کو یہ $1 بلین دینا ہے کہ نہیں. $150 بلین کا ہم نے نقصان کیا. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم کل کو ہماری کوئی اور پالیسی تھی، آج کو ہماری کوئی اور پالیسی ہے. جو لوگ ہمارے اپنے تھے آج ہمارے دشمن بن گئے. پہلے ہم ان کو کسی کے خلاف لڑواتے رہے، پھر وہ ہمارے خلاف لڑتے رہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک قسم کا جسے کہتے ہیں کہ ہر طرف ایک عجیب قسم کی افراتفری اور ایک عجیب قسم کی انسیکیورٹی پھیلتی رہی، اور ہم اس کو بھگتتے رہے، بے گناہ لوگوں کا خون بہتا رہا. اچھا اس دوران ہندوستان اپنی پالیسی کے اوپر فوکس تھا. انہوں نے امریکہ کے آنے کے بعد افغانستان کے ساتھ ان کے پہلے بھی تعلقات تھے، طالبان دور میں کچھ اس میں جسے کہتے ہیں کٹ آف آیا تھا، بریک آئی، اس کے بعد دوبارہ تعلقات بنا لیے اور وہ کرتے رہے کام. ہم خیر کشمیر والا جو ایشو تھا 2002 میں پھر ہمارے اوپر آہستہ آہستہ سے دنیا کا پریشر آنا شروع ہوا، اور ہم نے ان آرگنائزیشن کو آہستہ آہستہ سے کر کے ان کو کہتے تھے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوپر سے ہم ان کو بین کرتے رہے. خیر یہ سلسلہ بھی چلتا رہا، لیکن دنیا کہتی تھی کہ یار یہ تو کوئی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اتنے میں FATF آیا. FATF آنے کے بعد ہندوستان نے کہا بیٹا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، ابھی اونٹ آیا نا پہاڑ کے نیچے، وہ والی بات. انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں یونائٹڈ نیشن کے ذریعے مختلف طریقوں سے. اچھا 2008 میں ان کو نہیں مس کرنا چاہیے، ممبئی اٹیک ہوتا ہے.
اس کا پھر کشمیر کے مختلف چیزوں کا، وہ ساری چیزیں اکٹھے کرتے کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھی سکسیسفل ڈپلومیسی بھی کرتے رہے، دنیا میں وہ لوگوں کو دوست بناتے رہے، اپنا سافٹ امیج پھیلاتے رہے، اور ہم کیا کرتے رہے، ہم کرائے کے اوپر لوگوں کی جنگیں لڑ رہے تھے۔ اچھا، ہم نے امریکہ کا ساتھ تو دیا 2000 میں، ایک دفعہ پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے یار آپ کہتے تو ہم یہ ٹیررسٹ ہیں، ہم نے کہہ دیا سو کرتے ٹھیک۔ انہوں نے وہ سارا کچھ ہوا، ہمارے ملک میں خودکش حملے ہوئے، لوگ مرے، سب کچھ ہوا، اے پی ایس کے اوپر اٹیک ہوا، عام سویلینز کا خون بہتا رہا، ساتھ میں فوج کو بتاشا نقصان اٹھانا پڑا، اکانومی تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہ ملا، امریکہ نے کہا یار آپ تو بڑے دھوکے باز ہو، پیسے آپ ہم سے لیتے اور ہمارے لوگوں کو بھی آپ مرواتے ہو۔ مطلب ایک کہنے کا مقصد یہ کہ اس اسٹریٹجک لوکیشن کو بجائے اس کے کہ ہم اس کو یوٹیلائز کرتے، ہم نے صرف جسے کہتے ہیں ڈول بہت پیٹے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، بالکل برعکس ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ کرتے 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 ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ امریکہ نے کہا کہ یار آپ تو بڑے مطلب اس قسم کے لوگ، اچھا ہم ان کو کہتے نہیں جی سرکار ہم تو آپ کے بڑے وفادار ہیں، بڑے فیتھفل رہے ہم آپ کا ہم نے بڑا ساتھ دیا ہے، پہلے بھی ہم نے آپ کو سوویت یونین کے خلاف آپ کے لیے ہم لڑے، بے شک ہم نے تھوڑا بہت آپ سے پیسہ دیا ہوا لیکن ہم لڑتے رہے، ابھی پھر ہم آپ کے لیے سارا کچھ کرتے رہے، ہم نے آپ کو اڈے دیے، ڈرون اٹیکس، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا نہیں یار آپ لوگ نہیں صحیح۔ اچھا افغانستان ہم سے پہلے بھی ناراض تھا، مزید انہوں نے کہا یار آپ لوگ تو اپنا ملک آپ سے چلتا نہیں، ہمارے ملک کے اندر آپ لوگ انٹرفیئرنس کرتے ہو، وہاں عوام ہو یا حکومت ہو، وہ اگر تھوڑی بہت سافٹ کارنر پاکستان کے لیے تھا بھی وہ ختم ہو۔ اچھا ساتھ میں ہندوستان وہاں پہ اپنا کام کرتا رہا، وہاں پہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کیے اور وہاں پہ اپنا جو سافٹ امیج ہے وہ انہوں نے افغانستان کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا کہ آج بھی طالبان کے ہوتے ہوئے میں نے خود پرسنلی ہندوستان کی تعریف سنی، عام پبلک کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے، طالبان کے ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنتے جا رہے ہیں، اور ہم اس اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے جو وہی والی بات ہے کہ میں کمبل کو چھوڑ رہا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا، اس کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ہم 4 سالوں سے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہوئی ابھی ریسنٹلی، نپر شرما کنٹروورسی سب کو پتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے۔ اچھا وہاں پر مسلم کنٹریز نے آواز اٹھائی، پاکستان نے کہا یار اب تو بڑا مزہ آئے گا، اب تو ہندوستان کو سبق سکھایا جائے گا، سعودی عربیہ کی طرف سے، قطر کی طرف سے، یو اے کی طرف سے، ایران کی طرف سے، کیونکہ ان کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ایک اکانومی وائز یہ اسٹرانگ کنٹریز ہیں۔ اچھا اب تو یہ ہو جائے گا جی ان کے لوگوں کو نکال دیا جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا۔ ہوا کیا؟ وہ بالکل اپوزٹ ہوا۔ اپوزٹ کیسے ہوا کہ اسی دوران یہ ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن دوحہ کے وزٹ پہ تھا فارن آفس آف انڈیا کا، وہ دورہ بھی کمپلیٹ ہوا بہت اچھے طریقے سے، کوئی وہاں پہ کوئی بدمزگی کریٹ نہیں ہوئی، اس کو پوسٹ پون نہیں کیا گیا، وہ کمپلیٹ ہوا۔ اس کے بعد ایران کے حوالے سے کہا گیا، ایران کے فارن منسٹر نے نیو دہلی کا دورہ کیا 3 روزہ، وہاں پہ بھی کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ سعودی عربیہ کے اوپر ہمارا تھا کہ شاید اب وہ کچھ کہے گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی، لیکن کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے، بزنس ہے۔ اچھا یہ نریندر مودی جی نے کچھ دن پہلے یو اے کا دورہ کیا، وہاں کے پرائم منسٹر اور وہاں کے پریزیڈنٹ نے ان کو جسے کہتے ہیں وارم ویلکم کیا، کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی کہ جو اس کی وجہ سے جو نپر شرما کنٹروورسی تھی اس کی وجہ سے کوئی ایسی چیز ہمیں نظر آئی ہو کہ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یار آپ نے یہ کیا تھا مودی جی کو، یا پھر یہ نو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا ہندوستان نہیں ہے ہمارے حساب سے اسٹریٹجک لوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، ہمارے پاس اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہم اس کا بڑا واویلا کرتے ہیں، بہت ڈول پیٹتے ہیں۔ وہ ملک ایران کے ذریعے سینٹرل ایشیا، رشیا، یورپ کے ساتھ کنیکٹیویٹی دے رہا ہے، ہمارا سی پیک جسے کہتے ہیں کہ بجائے آگے جانے کے ریورس چلا گیا۔ اب چائنا بھی توبہ کر رہا ہے کہ یار ہم کہاں پہ آ کے پھنس گئے، چائنا جیسا ملک جو پتہ نہیں کن کن ملکوں میں جہاں پہ بہت ساری جنگیں اور سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ ان کی انویسٹمنٹ ہے، اور ان کو ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ سوٹ بھی کرتی ہے، اس لیے وہ ایسی انسرجنسی والی علاقوں میں جاتے ہیں۔ اچھا پھر ہم آتے ہیں ترکی کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے، اور مطلب پاکستان کے ساتھ اس کا کمپیریزن ایز اے اسٹریٹجک لوکیشن جو آدھا ایشیا اور آدھا یورپ میں ہے۔
ان لوگوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے, ہمیں تو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا ہمیں کھلائے گی پلائے گی, یورپ بھی ہمیں کھلائے گا اور ایشیا بھی ہمیں کھلائے گا. نو, انہوں نے اپنے ٹورزم کے اوپر, انہوں نے اپنے ایگریکلچر کے اوپر, انہوں نے اپنی دوسری چیزوں کے اوپر, اپنی انڈسٹری کے اوپر فوکس کیا. ٹھیک ہے, آج ان کی فائنینشیل حالات خراب ہے, لیکن اس کے پیچھے اور بہت سارے ریزنز ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹجک لوکیشن کے چکر میں بیٹھے رہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور کہیں جی دنیا میں روٹی کھلاتے رہیں, دنیا والے ہمیں روٹی کھلائیں. ہم یہ کہتے رہے کہ بھائی یہ تو ہم تو بڑے لاڈلے لوگ ہیں, ہمیں تو بھائی امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں مطلب ان کا تو ہم مطلب جسے کہ بچے ہمیں کھلائیں, ہمیں روٹی دیں, ہمیں گرانٹ دیں اور ہم اپنے ملک کو چلائیں. انہوں نے کہا بیٹا جاؤ اپنا کام کرو. تو ان لوگوں نے صرف استنبول کا مور دین $100 بلین کا جو ان کے ٹورزم کا اینول وہ پیسہ کماتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسی چکر میں جی چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ایسی تو چائنا کے ساتھ ہماری دوستی ویسی, تو سی پیک یہ تو سی پیک. نہ اس سی پیک سے ہم نے فائدہ اٹھایا, نہ اس اسٹریٹجک لوکیشن کا ہم نے کبھی فائدہ اٹھایا. ہاں یہ ہم نے ضرور کیا کہ کبھی امریکہ کے لیے ہم چل رہے ہیں تو کبھی چین کے لیے, تو کبھی سعودی عربیہ کے لیے, کبھی کس کے لیے اور کبھی کس کے لیے. اور اس کا رزلٹ آج کیا ہوا کہ آج ہم اس لیول پہ پہنچے ہوئے کہ $3,000 $5,000 کی ایل سیز ہمارے بینک گارنٹی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں. مطلب انفارچونیٹ, یعنی ساری چیزیں جو قدرت کی طرف سے ہمارے پاس ہیں اس کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا, کیا اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا. جن لوگوں کے پاس کوئی اسٹریٹجک لوکیشن نہیں ہے, بنگلہ دیش کے پاس کون سی اسٹریٹجک لوکیشن ہے کہ ان کے پاس آج $40 بلین سے زیادہ کی ایکسپورٹس ہیں, 40-50 ارب ڈالر کے ان کے پاس فورن ریزروائرز ہیں, انفلیشن کتنا انڈر کنٹرول ہے ان کے پاس, جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ کتنا ہے, صرف 20%, جو کماتے ہیں اس میں سے 20% ان کے قرضوں ورزوں یا اس طرح کی چیزوں میں جاتا ہے, باقی وہ سیکیور کر. ہندوستان ہے, میں نے بنگلہ دیش کا نام اسی لیے کہ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا, اسی لیے ہندوستان کا اس لیے نہیں کہتا کہ ہندوستان کی پاپولیشن اور پھر ساری چیزیں اور ہیں. اور پھر آپ اپنی اس ویکنس اور ویکنس کو اسٹرینتھ میں کیسے بدلتے ہیں. وہ دنیا میں موجود ہے, وہ سنگاپور ہے جن کے پاس ایگریکلچر نہیں ہے لیکن وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں اپنی ٹیکنالوجیز کے ذریعے. تائیوان ہے, ویتنام ہے, دنیا کی بہت ساری ایگزامپلز ہمارے سامنے. ہم امریکہ کی بات نہیں کرتے, ہم رشیا کی بات نہیں کرتے, ہم دوسرے بڑی طاقتوں کی بات نہیں کرتے, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہی ہندوستان جو ہم سے بہت پیچھے تھا وہ آگے کی طرف چلا گیا. اور اس کی وجہ یہ کہ ان کی کانسٹنٹ پالیسی, ان کی ایک کہ ہم نے جانا ہے, ہم نے پہنچنا ہے. انہوں نے ادھر ادھر نہیں جانکا, وہ کہتے کشمیر میں تم لوگ کر رہے ہو, ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اب بھی وہ سکون سے بیٹھے ہوئے, وہاں حالات بھی سٹیبل ہو گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو کنٹرول بھی کر لیا. اب وہ کہتے ہیں بیٹا اب آؤ ذرا, وہ اب جا کے ہمارے کان مروڑ لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا چیزیں اور آپ اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کرتے. اگر ہے تو ٹھیک, نہیں کریں گے تو پھر اس کی حالت یہ ہوگی جو اس وقت ہماری ہے. بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, ایل این جی نہیں ہے, کوئلہ نہیں ہے پاور پلانٹ کو چلانے کے لیے, مہنگا کوئلہ آ رہا ہے, سیمنٹ کا ایک بیگ جو ہے $1,200 سے اوپر ہے, انفلیشن 30% سے اوپر ہے, بجلی کا ریٹ $25 سے $30 کا یونٹ ہے اور اویلیبل بھی نہیں. ایک عجیب قسم کی افرا تفری. لیکن ہم آج بھی اس انتظار میں ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں $1 ارب دے گا تو اس سے ہمارا جو کاروباری زندگی ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. کل کو پھر دیکھی جائے گی کیا ہو. اور پھر یہ مثالیں دیتے کہ جی ہم تو ڈیفالٹ سے بچ گئے, یہ دیکھو جی ہمارا کمال دیکھو, ہم نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, ایک اور قرض لے کر, ایک اور ادار لے کر, ایک اور لون لے کر دنیا سے. خیر باتیں بہت ساری ہے لیکن اس ویلاگ میں بھی ختم نہیں ہو سکتی, اور اس کا ٹائم بھی بہت لینتھی ہو جاتا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں یا پھر آپ لوگ دیکھتے بھی نہیں ہیں. خیر اینی وے, تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.